अब तुर्की और इसराइल के दरमियान नई लड़ाई शुरू हो गई है। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान को धमकी दी है। तुर्की के खिलाफ इसने बयानबाजी की है और ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में या मुस्लिम दुनिया में एक और नई जंग शुरू होने वाली है और ये जंग तुर्की और इसराइल के दरमियान हो सकती है। हालांकि तुर्की एक ऐसा देश है जिसका इसराइल के साथ सफारती रिश्ता है, लेकिन तुर्की की दूसरी खूबी यह है कि जब भी इसराइल गजा पट्टी में बमबारी करता है, फ़लस्तीन में कहीं पर वो बम धमाका करता है, ईरान पर जब इसराइल ने बमबारी की है, हमला क्या है, तो तुर्की ने सबसे ज़्यादा इसराइल के हमलों की मजम्मत की है। तुर्की ने खुलकर ईरान को सपोर्ट किया है, ईरान को हर तरह से तुर्की ने ताउन दिया है और तुर्की की सरजमीन से लेकर यूनाइटेड नेशन तक हर प्लेटफॉर्म पर, हर महाज पर रजब तय्यिप एर्दोगान ने, इनकी पूरी टीम ने इसराइल को एक्सपोज करने का काम किया है। बार बार रजब तय्यिप एर्दोगान ने कहा कि इसराइल का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू इंटरनेशनल वार क्रिमिनल है, दहशतगर्द है। तुर्की ईरान में जो कुछ कर रहा है या उसने गज़ा में जो कुछ किया है, वेस्ट बैंक में जो कुछ किया है, लबनान में जो कुछ कर रहा है, वो सीधे सीधे जेनोसाइड है, दहशतगर्दी है। और तुर्की का यही अंदाज़, तुर्की की ये बेबाकी इसराइल को बर्दाश्त नहीं हो पाती है और इस तरह इसराइल ने तुर्की के ख़िलाफ़ ये बयान जारी कर दिया। उसके अलावा एक और अहम तरीन मामला है, मामला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने 15 मिनट की एक वीडियो जारी की है। दरअसल उन्होंने अपनी कौम के नाम एक खिताब किया है, भाषण दिया है और 15 मिनट के भाषण में उन्होंने इसराइल की जीत का ऐलान किया, ईरान के हवाले से गुफ्तगू की, लेकिन ईरान के साथ साथ 6 मुस्लिम देशों का नक्शा भी इसराइल ने दिखाया और कहा कि इन 6 देशों को ख़त्म करना होगा, इन पर कब्ज़ा करना होगा, वरना ये हमारे दुश्मन बने हुए हैं। और जिन 6 देशों का नक्शा बेंजामिन नेतन्याहू ने दिखाया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये गज़ा पट्टी को दिखाया है बेंजामिन नेतन्याहू ने, उसके बाद ये सीरिया है यानी मुल्क शाम, ये लबनान है, इधर ये इराक़ है, ये ईरान है और ये यमन है। आप ज़रा बेंजामिन नेतन्याहू की इस क्लिप को सुनिए। איפה היינו? איראן ניסתה ללפות אותנו בטבעת חנק. החמאס בעזה, חיזבאללה בלבנון, משטר אסד בסוריה, המיליציות בעיראק, החות'ים בתימן, איראן עצמה. זאת אומרת, הם רצו לחנוק אותנו ואנחנו חונקים אותם. הם איימו עלינו בהשמדה והם עכשיו נלחמים לשרוד. אנחנו הכינו בהם, יש לנו עוד מה לעשות ואני תכף אפרט את זה. אבל אני רוצה להתחיל דווקא באיראן עצמה, דווקא בראש התמנון. כי אני אני הקדשתי חלק ניכר מחיי כדי למנוע דבר אחד. बेंजामिन नेतन्याहू ने कौम से नाम अपने खिताब में वाज़े लफ्ज़ों में कहा कि ये जो 6 ममालिक है, ये जो 6 फ्रंट है, ये हमारे दुश्मन है, ये हमारे वजूद को मिटाना चाहते हैं, लेकिन हम इनको मिटाएंगे, हम इनको कमज़ोर करेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और ख़ास तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू ने सीरिया का तज़किरा किया है। सीरिया में जब से अहमद अशरा की हुकूमत बनी है, बशारुल असद की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ है, सीरिया की आवाम गज़ा पट्टी के लिए, फ़लस्तीन के लिए फ़िक्रमंद है। उनके दिलों में फ़लस्तीन को आज़ाद करने का जो जज्बा है वो पैदा हो गया है, क्योंकि बशारुल असद और उसके बाप हाफिजुल असद की जब तक सीरिया पर हुकूमत थी, वहाँ की आवाम को एक प्रोटेस्ट तक करने नहीं दिया गया, एहतजाज करने नहीं दिया गया। गज़ा के हक़ में, फ़लस्तीन के हक़ में एक रैली तक बशारुल असद की हुकूमत ने निकालने नहीं दिया। जब भी उन लोगों ने कोई रैली निकालने की कोशिश की या बशारुल असद के ख़िलाफ़ एहतजाज किया, उनके प्रोटेस्ट को कुचल दिया गया, उनका कत्लेआम हुआ, जेनोसाइड हुआ और बशारुल असद ने गज़ा पट्टी को, फ़लस्तीन को कुछ भी सपोर्ट नहीं किया तकरीबन 50 से 60 सालों के अरसे में। लेकिन अब जब अहमद अशरा की हुकूमत आई है तो कई मरतबा सीरिया के अवाम ने, वहाँ की फ़ौज ने गज़ा को सपोर्ट किया है, एहतजाज किया है। जो लोग आए हैं वो लड़ने का जज्बा रखते हैं, इसलिए अब बेंजामिन नेतन्याहू सीरिया को सीधे सीधे टारगेट कर रहा है, लबनान इनके निशाने पर है। एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो बात हुई है कि ये जो इसराइल का नक्शा दिखाया है बेंजामिन नेतन्याहू ने,
تو اس میں فلسطین کو اس نے نقشہ سے غائب کر دیا ہے، یہاں پر اس نے غزہ کو تھوڑا سا ضرور دکھایا ہے، لیکن بقیہ یہ پورا میں آپ کو باضابطہ ہائی لائٹ کر کے دکھا دوں جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، اور عرب دیشوں کو، امت مسلمہ کو یہاں پر سوچنا ہوگا کہ اسرائیل کتنا خطرناک منصوبہ بنا رہا ہے۔ آپ دیکھیے یہ جو پورا نقشہ ہے دراصل یہ فلسطین ہے، لیکن اس فلسطین کو اسرائیل نے قبضہ کر کے اسرائیل بنا دیا، انگلینڈ نے اور امریکہ نے یہودیوں کو دے دیا۔ بنجامن نتنیاہو نے اس پورے فلسطین کو اسرائیل بتا دیا، اور یہاں پر تھوڑا سا ریڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس کو اس نے غزہ پٹی بتایا، لیکن یہ جو ویسٹ بینک ہے، یہاں پر یروشلم میں مسجد اقصیٰ ہے، اس پورے کو اس نقشہ میں اس نے دکھایا ہی نہیں۔ تو بنجامن نتنیاہو نے اپنا اصلی ایجنڈا بتا دیا کہ ویسٹ بینک کا جو علاقہ ہے، رام اللہ کا جو علاقہ ہے، وہ پورا کا پورا اسرائیل بنے گا اور فلسطینیوں کو وہاں سے ہٹایا جائے گا۔ لگاتار فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے، جو یہودی سیٹلرز ہیں وہ فلسطینیوں کو بھگا رہے ہیں، ان کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے بارے میں اسرائیل کی جو گھٹیا پلاننگ ہے، ملت کلپس پر ایک ویڈیو میں نے اس کو تفصیل سے بتایا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے نیچے کھدائی کی جا رہی ہے، اس کو ڈیمولش کر کے وہاں پر ہیکل سلیمانی بنانے کا اسرائیل کا پرانا ایجنڈا ہے، اس پر اسرائیل عمل کر رہا ہے، لیکن اس نقشے میں اس نے ویسٹ بینک کو اور فلسطین کو سرے سے غائب کر دیا، اور جو آکیوپائیڈ اسٹیٹ ہے، جو انلیگل ہے، غیر قانونی ہے، جس کو ابھی تک دنیا کے بہت سارے دیشوں نے تسلیم نہیں کیا، اس کو اس نے باضابطہ ایک ملک بنا کر پیش کر دیا۔ اور صرف معاملہ انہی دیشوں کا نہیں ہے جس کو اس نقشہ میں بنجامن نتنیاہو نے ہائی لائٹ کیا ہے، بلکہ اسرائیل کا ایجنڈا ہے گریٹر اسرائیل کا، اور گریٹر اسرائیل کے منصوبے میں بنجامن نتنیاہو اور اسرائیل کی حکومت، یہ جو اردن ہے، اس کو اپنے ساتھ ملانا چاہ رہی ہے۔ لبنان کو اسرائیل کا حصہ بنانے کی لگاتار اسرائیل نے کوشش کی ہے، سیریا کو اسرائیل کا حصہ بنانے کا ایجنڈا ہے، عراق کو، اور یہ جو سعودی عرب ہے، تو سعودی عرب کا بھی جو آدھا علاقہ ہے خیبر سے ادھر تک کا، ان سب کو اسرائیل کا ایجنڈا ہے گریٹر اسرائیل میں شامل کرنے کا، اور یہ جو سلسلہ ہے تقریباً ادھر ترکی آ جاتا ہے، اور اس کو بھی گریٹر اسرائیل میں شامل کرنے کا اسرائیل کا اپنا ایجنڈا ہے، اور اس لیے اب ترکی کو بھی اسرائیل نے دھمکی دینا شروع کر دیا ہے۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو نے جو خطاب کیا ہے 15 منٹ کا، وہ بہت ہی اہم ہے، اور اس کا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ جو خطاب ہے سیز فائر کے بعد پہلی مرتبہ آیا ہے۔ اسلام آباد میں بات چیت کا جو سلسلہ جاری تھا، وہ بات چیت بھی ناکام ہو گئی ہے۔ بات چیت دوبارہ ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی، اس کی فی الحال کوئی اپڈیٹ سامنے نہیں آئی ہے، اور اصل رپورٹ یہی ہے کہ امریکہ پر دباؤ تھا اسرائیل کا، اور اسی دباؤ کے نتیجے میں یہ بات چیت کامیاب نہیں ہو پائی۔ اب اس بات چیت کے ناکام ہونے سے تقریباً 10 گھنٹہ پہلے ہی بنجامن نتنیاہو کی ویڈیو سامنے آئی تھی۔ اس کی جو پوری ویڈیو ہے، اس کا جو سٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے کہ میرے عزیز اسرائیلی شہریوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ مہم ابھی ختم نہیں ہوئی، لیکن اب بھی واضح طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے تاریخی کامیابی حاصل کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یاد رکھیں کہ ہم کہاں تھے۔ ایران نے ہمیں گھیرنے کی کوشش کی تھی، غزہ میں حماس، لبنان میں حزب اللہ، شام میں اسد حکومت، عراق میں ملیشیا، یمن میں حوثی، اور خود ایران، وہ ہمیں ختم کرنا چاہتے تھے، مگر آج ہم انہیں ختم کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیں تباہ کرنے کی دھمکی دی، مگر آج وہ خود اپنے وجود کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم نے ان پر حملہ کیا اور ابھی مزید حملہ کرنا باقی ہے، خاص طور پر ایران کے خلاف، جسے میں آکٹوپس کا سر کہتا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس بات کے لیے وقف کیا کہ یہ دہشت گرد نظام ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کر سکے، کیونکہ وہ یہودی ریاست کو مٹانا چاہتے ہیں۔ میں نے اس بارے میں کانگریس، یونائٹڈ نیشن اور مختلف پارلیمنٹس میں بات چیت کی۔ ہم نے کئی خفیہ آپریشن کیے تاکہ ان کی رفتار کو روکا جا سکے، لیکن دنیا نے ہماری بات نہیں سنی۔ پھر ایک بڑا موڑ آیا جب ہم نے آپریشن رائزنگ لائن شروع کیا، اور ہمارے پائلٹ ایران کی فضاؤں میں جا کر اہداف کو، ٹارگٹ کو نشانہ بنا رہے تھے۔ ہم پہلے تھے جنہوں نے خوف کی دیوار کو توڑ دیا۔ ہم نے مہم اس لیے شروع کی کیونکہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کے قریب تھا اور ہزاروں میزائل تیار کر رہا تھا۔ اگر ہم کارروائی نہ کرتے تو آج ایران کے پاس ایٹم بم ہوتے۔ ہم نے ان کے 12 جوہری سائنسدانوں کو ختم کر دیا، ان کے نیوکلیئر پلانٹس پر حملہ کر دیا، میزائل کی فیکٹری اور لانچرز کو تباہ کر دیا۔ بعد میں ہمیں دوبارہ معلومات ملتی ہے کہ خامنئی نے پروگرام کو دوبارہ شروع کر دیا ہے۔
تو ہم نے دوبارہ کارروائی کی، ہم نے مزید سائنٹسٹ کو ختم کر دیا، ایران کا ہیوی واٹر پلانٹ تباہ کر دیا، سینٹری فیوج سسٹم ختم کر دیا، یورینیم کی پیداوار کو روک دیا۔ آج ایران کے پاس کوئی فعال افزودگی پلانٹ نہیں بچا اور اس کی میزائل صلاحیت شدید کمزور ہو چکی ہے۔ ہم نے صرف پروگرام کو نہیں بلکہ ایران کے نظام کو بھی کمزور کیا۔ ہم نے خامنئی، ان کے جانشین، وزراء، فوجی قیادت، پاسداران انقلاب، بسیج انٹیلیجنس قیادت اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں کو ختم کر دیا۔ ہم نے ان کے فوجی اڈے، اسلحہ فیکٹریاں، تیل گیس کے پلانٹس، ریلوے پل اور دیگر اہم تنصیبات کو، دیگر اہم فیسلٹیز کو نشانہ بنایا۔ آج ایران کمزور ہو چکا ہے اور جنگ بندی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ اسرائیل بھی اب پہلے جیسا نہیں رہا، ہم پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں۔ جہاں تک ان کے اتحادیوں کا تعلق ہے، ہم نے وہاں بھی کامیابیاں حاصل کی ہے۔ غزہ میں ہم نے 50% سے زیادہ علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ شام میں ہم جبل الشیخ تک پہنچ چکے ہیں۔ لبنان میں ہم نے نصر اللہ کو ختم کر دیا اور ہزاروں میزائل تباہ کر دیا۔ ہم نے حزب اللہ کے حملوں کو ناکام بنایا اور سرحدی علاقوں میں سیکورٹی زون قائم کر لیا ہے۔ اس طاقت کے نتیجے میں لبنان نے ہم سے براہ راست امن مذاکرات کی اپیل کی ہے، جو تاریخ میں کم ہی ہوا ہے۔ ہم نے شرط رکھی کہ حزب اللہ کو غیر مسلح کیا جائے اور مستقل عمل معاہدہ ہو۔ صرف لبنان ہی نہیں بلکہ کئی دیگر ممالک بھی ہم سے تعاون اور اتحاد کے لیے رابطہ کر رہے ہیں۔ طاقت کشش پیدا کرتی ہے اور آج اسرائیل پہلے سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ کامیابیاں ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ ایران کے پاس ابھی بھی یورینیم انریچمنٹ ہے جسے ختم کرنا ضروری ہے۔ ہم امریکہ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور یہ تعاون بے مثال ہے۔ یہ سب ہماری فوج، پائلٹس، کمانڈر، شہداء اور زخمیوں کی قربانیوں کی بدولت ممکن ہوا اور آپ شہریوں کے عزم کی وجہ سے ہم اب بھی سرگرم ہیں۔ ایک قوم جو شیرنی کی طرح اٹھتی ہے اور خدا کی مدد سے ہم اپنی کامیابیوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ یہ بنجامن نتنیاہو کی اسپیچ کا تقریر کا پورا خلاصہ ہے، لیکن بنجامن نتنیاہو نے مشرق وسطیٰ کا نقشہ دکھا کر کے اور فلسطین کو نقشے سے غائب کر کے اپنا اصلی ایجنڈا بتا دیا ہے۔ اور اب اصل امتحان شروع ہوگا، کیونکہ جب بھی ایک مسلم دیش پر اسرائیل حملہ کرتا ہے تو دوسرے مسلم دیش کو یہ لگتا ہے کہ اس پر حملہ ہوا، ہمیں کیوں اس بیچ میں آنا، اور دھیرے دھیرے اسرائیل ہر ایک کو خطے میں کمزور کرتا جا رہا ہے۔ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، لیکن ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ سمجھیں۔ ایران سے پہلے بنجامن نتنیاہو نے عراق پر حملہ کیا، پہلے بنجامن نتنیاہو نے حملہ کیا، پھر امریکہ نے عراق پر حملہ کیا، کیونکہ صدام حسین نے عراق کی آرمی کو مضبوط بنا دیا تھا۔ صدام حسین کا عزم اور ارادہ تھا فلسطین کو اسرائیل کے قبضے سے آزاد کرانا، قبل اول کو یہودیوں کے چنگل سے آزاد کرانا۔ چنانچہ امریکہ نے عراق کے خلاف پروپیگنڈا کیا، اور جب عراق پر اسرائیل نے حملہ کیا، امریکہ نے حملہ کیا، صدام حسین کو کمزور کیا گیا، تب کسی بھی دیش نے عراق کا ساتھ نہیں دیا۔ ایران نے اس موقع پر اسرائیل اور امریکہ کو سپورٹ کر دیا، صدام حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ سعودی عرب اور دوسرے دیشوں نے مالی طور پر، خفیہ طور پر تو ضرور صدام حسین کی مدد کی، لیکن کسی نے اپنی آرمی کو نہیں بھیجا۔ سیریا عراق کے بغل میں موجود تھا، سیریا نے عراق کی مدد نہیں کی، جارڈن نے مدد نہیں کی، ایجپٹ نے مدد نہیں کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عراق میں صدام حسین کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد لیبیا نے اپنی فوجی طاقت بنانے کی کوشش کی، اور لیبیا ذرا یہاں آ جاتا ہے، یہ دور ہے، ایجپٹ اور لیبیا کی سرحدیں ملی ہوئی ہے۔ جب لیبیا نے کوشش کی، جد و جہد کی، اور لیبیا پر امریکہ نے حملہ کر دیا، تب بھی کسی دیش نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اس کے بعد ایران نے اپنی طاقت حاصل کرنے کی کوشش کی، ایران نے میزائل بنایا، اور ایران نے کہا کہ ہم فلسطین کو آزاد کرائیں گے، باضابطہ حماس کو سپورٹ کیا، اور حزب اللہ کو لبنان میں ایران نے مضبوط کیا۔ اور آج جب ایران پر اسرائیل حملے کر رہا ہے، امریکہ حملہ کر رہا ہے، تو کوئی بھی مسلم دیش ایران کے ساتھ نہیں کھڑا ہے۔ تھوڑا سا سپورٹ کیا ترکی نے لگاتار بیان جاری کیا، اس کے علاوہ آذربائیجان نے بھی سپورٹ کیا۔ اب ترکی نے جب ایران کو لگاتار سپورٹ کیا ہے، ایران کو ہر طرح کی مدد دی ہے، اور عالمی پلیٹ فارم پر ترکی نے اسرائیل کو ایکسپوز کر دیا، تو بنجامن نتنیاہو نے ترکی کو بھی دھمکانا شروع کر دیا ہے۔ یہ بنجامن نتنیاہو کا ٹویٹ ہے، اور یہ ٹویٹ صرف ایک دن پہلے کا، بلکہ جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو 17 گھنٹے ہوئے ہیں بنجامن نتنیاہو کے اس ٹویٹ کو۔ بنجامن نتنیاہو کہتا ہے، اسرائیل انڈر مائی لیڈرشپ ول کنٹینیو ٹو فائٹ ایران's ٹیرر regime and its proxies, unlike Erdogan who accommodates them and massacre his
on Kurdish citizens. بنجامن نتنیاہو نے اپنے الفاظ میں ترکی کی حکومت کو اور اردوغان کو سیدھے سیدھے ایران کی پروکسیز میں ملیشیا میں شمار کر دیا اور کہا کہ ترکی بھی ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایران کو بھی اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہے کہ اس مشکل گھڑی میں ترکی ہی اس کے ساتھ کھڑا ہے، اور امریکہ نے پوری کوشش کی تھی کہ نیٹو اس جنگ میں اس کا سپورٹ کرے، اس کا حصہ بنے، لیکن نیٹو کا ممبر ترکی بھی ہے اور ترکی نے باضابطہ ڈکلیئر کر دیا تھا کہ نیٹو کو اس جنگ میں نہیں آنا چاہیے، ترکی ساتھ نہیں دے گا۔ امریکہ کے بعد سب سے زیادہ فوج نیٹو میں ترکی کی ہے، اور ترکی کا جو فیصلہ ہے نیٹو میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اب اسرائیل کو اچھی طرح اندازہ لگ گیا کہ ترکی کی وجہ سے نیٹو نے امریکہ کو سپورٹ نہیں کیا، ترکی کا اثر و رسوخ ہے، ادھر ترکی اور ایران کی سرحدیں ملی ہوئی ہے اور ایران کو بہت زیادہ ترکی سے سپورٹ ملا ہے، تو اب ترکی کو اسرائیل نے یہ دھمکیاں دینی شروع کر دی ہے۔ اس ٹویٹ کا آپ ترجمہ دیکھیے، اسرائیل میری قیادت میں ایران کے دہشت گرد نظام اور اس کے حامی گروہ کے خلاف اپنی لڑائی جاری رکھے گا، اور برخلاف رجب طیب اردوغان کے جو انہیں برداشت کرتے ہیں اور اپنے ہی کرد شہریوں کا قتل عام کر چکے ہیں۔ یہ سیدھی دھمکی دی ہے۔ اب کیوں دھمکی دی ہے؟ اردوغان نے اس سے پہلے کیا کہا تو میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے 40 دنوں کے دوران کئی مرتبہ رجب طیب اردوغان نے جب خطاب کیا ہے، میڈیا سے بات چیت کی ہے، تو یہ جملے انہوں نے کہے ہیں: نتنیاہو موجودہ دور کا ہٹلر ہے، اسرائیل غزہ میں ظلم اور بربریت کا ارتکاب کر رہا ہے اور خطے میں خون ریزی جینوسائیڈ کو بڑھا رہا ہے۔ نتنیاہو موجودہ دور کا ہٹلر ہے اور اسرائیل کی فوجی کارروائیاں غزہ اور پورے خطے میں تباہی کا باعث بن رہی ہے۔ ادھر جب مناب اسکول پر حملہ ہوا اس موقع پر بھی رجب طیب اردوغان کا بیان تھا کہ بچوں کا وہ قاتل ہے۔ تو اس طرح کے بار بیانات آئے ہیں رجب طیب اردوغان کے۔ اس کے بعد ترکی کی جو فورن منسٹری ہے اس کا بیان بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ترکی کی وزارت خارجہ نے کہا نتنیاہو کا مقصد جاری امن مذاکرات کو سبوتوز کرنا اور خطے میں اپنی توسیع پسندانہ پالیسیوں کو جاری رکھنا ہے۔ اگر وہ اس میں ناکام ہوتے ہیں تو انہیں اپنے ہی ملک میں مقدمات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور جیل کی سزا ہو سکتی ہے۔ نتنیاہو کے خلاف انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے الزامات پر گرفتاری وارنٹ جاری ہو چکا ہے، جبکہ اسرائیل انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں نسل کشی کے مقدمے کا سامنا کر رہا ہے۔ تو یہ سخت اسٹیٹمنٹ ہے ترکی کی فورن منسٹری کا، اور یہ حال کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ جب پاکستان میں ڈائیلاگ اور بات چیت کا سلسلہ جاری تھا کہ اسرائیل اس بات چیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے، اور وہی ہوا۔ اس کے بعد یہ ترکیہ کے انفارمیشن منسٹر ہے برہان الدین دوران، ان کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ بہت زیادہ وائرل ہوا۔ انہوں نے کہا نتنیاہو نے غزہ میں نسل کشی کی ہے اور خطے کے کئی ممالک پر حملے کیے ہیں، وہ اپنی سیاسی بقا کے لیے پورے خطے کو عدم استحکام اور جنگ کی طرف ڈھکیل رہا ہے۔ وہ ایک مجرم ہے جس کے خلاف گرفتاری وارنٹ موجود ہے اور اس کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں کہ وہ کسی کو نصیحت کرے، اسے انسانیت کے خلاف جرائم پر جلد یا بدیر جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ حاکان فیدان جو ترکی کے فورن منسٹر ہے، ان کا ایک اور بیان ہے: اسلامی ممالک کو چاہیے کہ اسرائیل کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی سرگرمیوں سے معطل کرنے کے لیے مشترکہ اقدامات کرے۔ فلسطینیوں کے حق میں اجتماعی کارروائی ناگزیر ہے تاکہ غزہ میں جاری نسل کشی اور ویسٹ بینک میں آباد کاروں کے تشدد کو روکا جا سکے۔ ترکی نے سفارتی سطح پر، عالمی سطح پر اور مذاکرات کی میز پر اسرائیل کو ننگا کر دیا ہے، اس کو بے نقاب کر دیا ہے۔ جب ساؤتھ افریقہ نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اسرائیل کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا غزہ میں جینوسائیڈ کا، تو ترکی نے اس مقدمہ کی پیروی کی تھی، باضابطہ اس کیس کو سپورٹ کیا تھا۔ کہنے کو ترکی اور اسرائیل میں سفارتی رشتہ بھی بحال ہے، لیکن عملی طور پر یہ جو سفارتی رشتہ ہے بند پڑا ہے۔ ترکی کی راجدھانی انقرہ میں اسرائیل کا جو سفارت خانہ ہے وہ خالی پڑا ہے، اور تل ابیب میں بھی جو ترکی کا سفارت خانہ ہے وہ ایک طرح سے خالی پڑا ہے۔ رجب طیب اردوغان نے ترکیہ میں اپنی حکومت بنانے کے بعد ترکی اور اسرائیل کے رشتوں کو بہت محدود کر دیا، لمٹ کر دیا اور ایک طرح سے ختم ہے۔ ترکی جب خلافت عثمانیہ سے الگ ہو کر ایک ملک بنا تھا تو مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اسرائیل سے اپنے رشتے کو بڑھائے تھے، دوسری طاقتوں سے اس کے رشتے بڑھے تھے، اور جب 1946 میں
ब्रिटिश एम्पायर ने फ़लस्तीन की सरजमीन बांटकर यहूदियों को एक मुल्क बनाने के लिए दे दिया। 1947 में जब यहूदियों ने इसराइल बनाने का ऐलान किया तो तुर्किया में उस वक्त इस्लाम पसंदों की कोई वैल्यू नहीं थी, बल्कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का नज़रिया चल रहा था, जिसके बारे में कई रिसर्च ये है कि वो यहूदी नस्ल से था और इसलिए तुर्की ने इसराइल को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम किया। लेकिन जब रजब तैयब एर्दोगान को तुर्किया में हुकूमत में आने का मौका मिला तो पिछले 20 सालों में तुर्की का नक्शा बदलने का काम किया रजब तैयब एर्दोगान ने, और धीरे धीरे इसराइल से रिश्ते को ख़त्म कर दिया है। और तुर्की का ये जो कदम है इसराइल को भारी पड़ने वाला है। तुर्की का ये जो इक़दाम है इसराइल को भारी पड़ने वाला है और तुर्की से टकराना अब इसराइल के लिए आसान नहीं होगा। ऐसे भी तुर्की, ईरान और पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं और अगर ये तीनों ममालिक एक हो जाते हैं, ये तीनों ममालिक अगर इस जंग का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर इसराइल का वजूद ही नक्शे से मिट सकता है। इसराइल को बहुत महंगा भी पड़ सकता है। पाकिस्तान ने ऐसे भी इसराइल को डायलॉग से, मुज़ाकरात से अलग रख करके उसको उसकी औकात बता दी है। इस वीडियो में इतना ही। आगे आपसे गुजारिश है कि QR कोड आपको दिख रहा है, इसका मतलब है कि आप हमारी मेंबरशिप ले लीजिए, इसको स्कैन कीजिए। यहाँ ये 99 रुपये का प्लान दिखेगा, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर डालना है और इस तरह आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। आपसे एक और गुजारिश है कि मिलर टाइम्स का अंग्रेज़ी का चैनल है मिलर टाइम्स इंग्लिश, जहां हम अंग्रेज़ी ज़ुबान में कुछ अहम तरीन वीडियोज़ पेश कर रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्री वहां हम रिलीज़ करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप मिलर टाइम्स इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लीजिए, इतना ज़रूर कीजिए। और अगर आप कोई स्कूल कायम करना चाहते हैं, एजुकेशन के मैदान में काम करना चाहते हैं, तो आगे इस वीडियो को देख लीजिए। पहले आपसे ये बताना है कि अगर आप अपने इलाके में कोई स्कूल कायम करना चाहते हैं, कोई तालीमी इदारा खोलना चाहते हैं, तो बरेनी स्टार्स फाउंडेशन की मदद लीजिए। बरेनी स्टार्स फाउंडेशन बेंगलुरु का अहम तरीन इदारा है। बेंगलुरु में इसके 4-5 स्कूल है, मुल्क के दूसरे इलाकों में हैं और स्कूल खोलने में ये इदारा आपकी मदद करेगा। आपका अपना स्कूल होगा, आपको अपना पैसा लगाना होगा, लेकिन आपके स्कूल का निसाब क्या होना चाहिए, आपके स्कूल का तरीक़ेकार क्या होना चाहिए, किस तरह बच्चों को ट्रेन करना है, ये सारी ट्रेनिंग आपको बरेनी स्टार्स फाउंडेशन की तरफ से दी जाएगी। डॉक्टर वली हैदर बरेनी स्टार्स फाउंडेशन के डायरेक्टर और चेयरमैन हैं। दुनिया के 35-40 मुल्कों का दौरा उन्होंने कर रखा है और उन्हें अंदाज़ा है कि मोंटेसरी में किस तरह बच्चों को तालीम दी जाए, किस तरह बच्चों की तरबियत की जाए, कैसे बच्चों को आगे बढ़ाया जाए। तो आप यहाँ स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर लीजिए। डॉक्टर वली हैदर की तरफ से आपको मुकम्मल सपोर्ट मिलेगा, उनकी टीम आपको गाइड करेगी और इससे बेहतर मौका आपके पास कुछ और नहीं हो सकता है।